अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पिछले रुकू में मैंने आपके साथ आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक था, बनी इस्माइल का और मक्का का, उसके हवाले से हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे मुसलमानों को किस तरीके से सब्र और नमाज के साथ मदद की तलकीन की थी। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने उन लोगों को आजमाइश का अपना कानून जो है वो बताया था। और ख़ास तौर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के हवाले से मैंने आपको मायने बताए थे कि किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो जब इंसान के ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, तो उसको अपनी आखिरत को याद करना चाहिए कि ये दुनिया तो जो है आर्ज़ी जगह है, और असल मुकाम जो है वो तो आखिरत का मुकाम ही है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के हवाले से सफ़ा और मरवा के हवाले से हमने देखा था कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया था कि ये जो हैं ये अल्लाह ताला के शायर हैं कि वहाँ पर जब कोई भी हज और उम्रे के दौरान सफ़ा मरवा की सही करता है, तो ये तमाम की तमाम जो हैं ये उसकी निशानियाँ थीं, जो हम पढ़ चुके थे। हमने सफ़ा और मरवा के हवाले से पढ़ा था कि वो अल्लाह ताला के शायर हैं, और हज और उम्रे के दौरान अगर आप जब उसकी सही करते हैं, तो यकीनन वो भी बहुत ही अल्लाह ताला की मोतबर जगहें हैं, जिससे यहूद ने हर मुमकिन कोशिश की कि बनी इस्माइल का ताल्लुक जो है उसको ख़त्म किया जाए। और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का जो ताल्लुक है, वहाँ पे जो उनकी कुर्बान गाह है उसके हवाले से वो हर तरह के निशानात जो हैं वो मिटाना चाहते थे। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आखिर में अल्लाह ताला ने वहाँ पे जो हमारी आयत थी उसका इख्तिताम ये किया था कि असल में तो व इलाहुकुमुल, और माबूद तुम्हारा इलाहुन, माबूद वाहिदुन, एक माबूद है। ला इलाहा, ला नहीं, इलाह उसके सिवा कोई इबादत के लायक, इल्ला हुआ, सवाए उसके, और रहमान और रहीम, जो कि निहायत ही रहम करने वाला और जिसकी शफ़क़त जो है वो अबदी है। अब इस आयत के बाद आज का हमारा जो सबक है उसका आगाज़ होता है, तो हम को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, बेशक, फ़ी में, खल्क़ि, तख़लीक़ में, अस्समावाति, आसमानों की, वल अर्दि, और ज़मीन की, वख्तिलाफ़ि, और बदलते रहना, अल-लैली, रात का, वन नहारी, और दिन का, वल फुल्की, और कश्ती, अल्लती, जो कि तजरी, बहती है, फ़िल बहरी, समंदर में, बिमा, साथ जो, यनफ़उ, नफ़ा देती है, अन्नास, लोगों को, वमा, और जो, अनज़ला, उतारा, अल्लाह, अल्लाह ने, मिनस समाई, आसमानों से, मिन से माइन, पानी, फ़अह्या, फिर ज़िंदा किया, भी इससे अल अर्द, ज़मीन को, बादा बाद मऊदिहा, इसके मरने के बाद, व बस्सा, और फैलाए, फ़ीहा, इसमें, मिन से कुल्ली, हर किस्म के दाब्बतिन, जानवर, व तसरीफ़ी, और बदलना, अर रियाहा, हवाओं का, व सहाबी, और बादलों का, वल मुसख्खरी, ताबी फरमा है, बैन, दरमियान, असमाई, आसमान, वल अर्द, ज़मीन, ला आयातिन, निशानियाँ हैं, लिकौमिन, लोगों के लिए, याक़िलून, जो अकल वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला ने पिछली आयत में ही इस बात का आगाज़ कर दिया कि अल्लाह ताला ही जो है वो तुम्हारा मालिक है, और वाहिद मालिक है, और वही इबादत के लायक है, जो कि रहमान और रहीम है। और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने बताया कि वो लोग जो इस बात का यकीन नहीं रखते कि खालिक वो है, तो वो ये जान लें कि अल्लाह ताला की जो ज़ात वाला सिफ़ात है वही खालिक है आसमान और ज़मीन का। और बदलते रहना रात और दिन का, और कश्ती जो कि चलती है, फिल बहरी, समंदर में, बिमा, इसके साथ, कि यनफ़उन नासा, कि वो फ़ायदा देती है लोगों को, वमा, और जो अनज़ला, नाज़िल किया अल्लाह ने, मिनस समाई, आसमानों से,
من مائن پانی، اور فاحیا بہل اردا پھر اس نے زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، وہ بسا اور پھیلا دیے، فیہا اس میں من کل دابتین تمام کے تمام جانور، اور وہ تصریفی اور بدلنا ریاح ہواؤں کا، وہ صحابی اور بادلوں کا، المسخری وہ تابع ہیں بین السمائی آسمان کے درمیان، والارض اور زمین، لآیات نشانیاں قوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نشانیاں جو ہیں وہ دکھائیں جو انسان روز دیکھتا ہے، انسان روز آسمان کو دیکھتا ہے، اس زمین پر چلتا ہے، رات اور دن کو بدلنے کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ جب تم یہ چیزیں دیکھتے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے رب کو جھٹلا دو، اور اپنے ان تمام چیزوں کو جو تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں وہ تمہارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایک کشتی جو ہے وہ چلتی ہے سمندر کے اندر، اور اس کے ذریعے سے تم کس طریقے سے فائدے حاصل کر رہے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے پانی گرتا ہے یعنی کہ بارش ہوتی ہے، اور زمین جو ہے وہ جو کہ مردہ ہوتی ہے اس بارش کی وجہ سے وہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے ہریالی اور سبزہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، زندہ پھل اور پھول اور پودے اور پھل اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زمین اور آسمان کا جوڑا بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رات اور دن کا جوڑا بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ کس طرح سے ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، اور کس طرح سے اس زمین میں کے تمام جو جانور ہیں وہ اس ہریالی کو، ظاہری بات ہے وہ چلیں گے پھریں گے، اور اس میں ہر قسم کے جانور جو ہیں وہ موجود ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ تمام کے تمام جانور جو ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تصیف الریاح، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بدلنا جو ہواؤں کا ہے اور بادلوں کا ہے، وہ صحابی اور بادل، المسخر وہ تابع ہیں بین السمائی درمیان آسمان کے۔ اس مسخر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کے یہ بھی معنی لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ زمین اور آسمان کو مسخر کرنا چاہیے، ہمیں نئی سے نئی چیزوں کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے نیشنل جغرافک چینل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ دنیا میں ہر قسم کے جانور اور جگہوں کو جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اسپیس کو جو ہے یا ایروناٹس جو ہے وہ نئی سے نئی جگہوں کو جو ہے وہ دریافت کر رہے ہیں، تو اس کا ایک وہ معنی لیتے ہیں، لیکن جو زیادہ قریب تر معنی ہے ہمیں ان تمام پورے نظم کے ساتھ ہمیں محسوس ہو رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اور نیچے زمین نہ ہوتی تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ دن اور رات جو ہے وہ آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو آرام کی جگہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی جو ہے وہ ہمارے لیے رحمتیں اور نعمتیں رکھ دیں دن کے اندر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مختلف طریقے سے سمندروں سے فائدہ دے رہے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر ہم جو ہے پانی جو ہے اپنے گھر میں کہیں پر کسی پیالے میں رکھ دیں، یا ہم کسی ایسی گڑھے میں رکھ دیں اور کچھ عرصے جو ہے وہ پڑا رہے تو وہ پانی سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ بدبو آ جائے گی اور وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سمندروں میں کس طریقے سے پانی کو جو ہے وہ اس کو حرکت میں رکھا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر ہوائیں چلا دی، ان ہواؤں کی مدد سے کیسے کشتیاں چلتی ہیں، ان ہواؤں کی مدد سے کیسے جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کشتیوں سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اپنا سامان بھیجتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جا کر ان سمندروں میں مختلف چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے کام کی ہیں، کتنی ان کو خوراک دیتی ہیں، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے کوئی موتی نکالتا ہے، کوئی کچھ اور، وہاں سے سمندر ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ ہم اس پہ جتنا بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں، یہ تمام کے تمام جو نعمتیں ہیں یہ انسان کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا آیات لقوم، کہ یہ نشانیاں اس قوم کے لیے یاقلون جو عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اے عقل والے لوگوں، اگر واقعی تمہارے پاس عقل ہے، کیونکہ عقل تو ہے ہی تمہارے پاس تم یقیناً، لیکن ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، ہم نے اس عقل سے خود ہی سوال کرنے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ان کا آپس میں اگر ہم نظم دیکھیں، ہم ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے کہ جو نظم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ نظم جو ہے کیا وہ واقعی موجود ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر اس نظم میں کہیں پر بھی کوئی کمی دیکھتے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی کوئی خالق موجود نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اما ہوا کو بنایا گیا، اما ہوا پہلے آ جاتی ہیں یا بعد میں آتی ہیں حضرت آدم کی وفات کے بعد، یا پھر وہ ایسے مقام پر آتی ہیں کہ جہاں پہ ان کا آپس میں کہیں پر جو ہے وہ نہ مل پاتے تو کبھی بھی آگے دنیا اور یہ انسانیت جو ہے وہ نہ چلتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دنیا جو ہے یہ گھوم رہی ہے اپنی
چند سیکنڈ کا بھی اگر اس میں فرق آ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی تباہی اور کتنی تبدیلی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ جیسے آج کل ہمارے پاس گلوبل وارمنگ کا ایک مسئلہ ہے، یا ہم نے جو ہے وہ دنیا میں چند تھوڑے سے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اوزون لیئر جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں کتنی جو ہے وہ نقصانات اور تبدیلیاں جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال سے اس دنیا کو کس طرح سے چلا رہے ہیں. چاند، سورج، ستارے سب کے سب جو ہیں وہ مسخر ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں. کس طرح سے سورج سے ہم کو روشنی ملتی ہے، ہمیں دھوپ ملتی ہے. سردیوں میں ہمیں جو ہے اس سے کس طرح سے گرمی ملتی ہے. گرمیوں میں ہم کس طریقوں سے وہاں سے گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے ٹھنڈے علاقوں کے لیے گرمیاں نعمت بن جاتی ہیں. اور ہمیں ایک ایک چیز میں جب ہم استعمال کریں گے اپنے دماغ کو، تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایک نشانی رکھی ہوئی ہے کہ یہ کیسے پرندے جانور پرندے چہچا رہے ہیں، یہ پانی چل رہا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں پہاڑوں کے اوپر برف گرتی ہے، اس کے بعد گرمی آتی ہے اور گرمیوں میں وہ پہاڑوں میں برف پگھلتی ہے اور دریا جو ہے وہ روا ہو جاتے ہیں، اور ان تمام علاقوں میں بھی پانی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر سمندر قریب نہیں ہے، اور اس پانی کی وجہ سے نہریں نکلتی ہیں. اس کے پھر انسانوں کے لیے ایک پوری کی پوری ایک آپ یہ دیکھیں کہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایکو سسٹم جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. کس طرح سے پھر بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آخر یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خالی جو ہے وہ ایسے ہی بنا دیا ہو؟ یعنی کہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں کہ جو لوگ ڈارون کی تھیوری کے حوالے سے اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھتے ہیں کہ آٹو پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تخلیق ہوتی گئیں اور بنتی گئیں، تو لیکن جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ خود یہ بات بتاتی ہے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ تمام آج تک خیر کسی بھی اس کو سائنٹیفک پروف جو ہے وہ نہیں مل سکے، اور بہت سارے ایسے فاسلز جو ہیں وہ خود ملے ہیں کہ جو اس ڈارون تھیوری کو ڈینائی کرتے ہیں. کیونکہ جو اسپیشیز جو ہے ان کا جس طرح سے کہنا ہے کہ ایک اسپیشیز سے دوسری اسپیشیز جو ہے وہ بنی، تو آج تک جو درمیان کی اسپیشیز ہیں ان کی کہیں پر بھی فاسلز جو ہیں وہ نہیں مل سکے. تو خیر میں بھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل جیسی نعمت دی ہے کہ ہم صرف اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو ہم اپنے مالک کو پہچان لیں گے. وَمِنَ النَّاسِ اور من سے الناس لوگوں میں سے من جو یتخذو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن کوئی شریک، یحبونہم محبت کرتے ہیں کا حب اللہ جیسے محبت اللہ سے، والذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اشد سب سے زیادہ حبن محبت للہ اللہ کے لیے. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کوئی شریک بناتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت. اور جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. ولو اور اگر یراو دیکھ لیں الذین وہ جنہوں نے ظلم کیا، اس جب یرون دیکھیں گے العذاب عذاب کو، انا یہ کہ القوت قوت ہے للہ اللہ کے لیے جمیعاً سب کی سب، وانا اور یہ کہ اللہ شدید العذاب عذاب میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں انسان کو بتا دیا کہ دیکھو تم نے محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ اللہ سے بڑھ کر ان لوگوں کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اور ایسا ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ وہ محبت وہ تعلق جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. کہیں پر جو ہے وہ اللہ کا حق جو ہے وہ مار لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 11ویں شریف کی نیاز جو ہے وہ دینی ہے، یا ہم نے کنوں کی نیاز جو ہے وہ کرنی ہے. میں بھی اس حوالے سے آپ کو صرف یہ نالج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذہن کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہماری جو محبت ہے کہ ہم جو ہے جن اللہ کے علاوہ کی جن لوگوں کو محبت دے رہے ہیں تو ان کے حوالے سے، کیونکہ آگے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ باتیں بتانے والے ہیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری اصل محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. جو ایمان والے لوگ ہیں وہ غیر اللہ سے کبھی بھی ان کو وہ مقام نہیں دیکھے. اس جب تبرہ جب بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ جو اتبعوا پیروی کی گئی الذین من سے الذین تبعوا جن کی پیروی کی گئی، وراؤ اور وہ دیکھیں گے العذاب عذاب، وتقطعت اور وہ منقطع ہو جائیں گے بہم ان سے الاسباب اسباب. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو غیر اللہ ہیں ان کے حوالے سے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے. اور وہ لوگ جو ہیں اس وقت قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری بات ہے کہ موت کے بعد جو ہے وہ تمام کا تمام دنیا سے تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا اور ان کے پاس اب کوئی اسباب جو ہے وہ موجود نہیں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وقال اور کہیں گے الذین وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی کہ لو کاش کہ انا یہ کہ ہمارے لیے لانا ہمارے لیے کرتن دوبارہ فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے منہم ان سے کما جیسے تبرؤ انہوں نے بیزاری کی منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم انہیں دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے عمل حسرات
حسرتیں علیہم ان پر، وما اور نہیں ہم وہ بھی خارجین نکلنے والے من سے النار آگ سے۔ اب میں آپ کو جس طرح سے بتا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ غیر اللہ سے بہت ساری امیدیں لگا لیتے ہیں کہ اگر ہم ان کی یہ خدمت کریں گے، ان کے مزار پر یہ چڑھاوا چڑھائیں گے، یا ہم جو ہے یہ ان کے نام کی نیاز کریں گے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے یہ معاملات جو ہیں وہ آسان کر دیں گے، یا وہ ہمارے لیے یہ مدد کر دیں گے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، اور قیامت کے دن جب ان کے سامنے یہ تمام کے تمام معاملات کھل کر سامنے آئیں گے، تو وہ دعا کریں گے کہ کاش ہم جو ہے وہ بیزاری کا اختیار کرتے ہیں ان لوگوں سے، اور ہمیں اب اگر ایک موقع دے دیا جائے تو ہم جو ہے وہ یقیناً جو ہے ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کہا یریہم اللہ اعمالہم، انہیں دکھائے گا اللہ اعمالہم، ان کے عمل، حسرات حسرتیں علیہم ان پر، کہ اب وہ صرف اور صرف ان کی حسرت رہ جائے گی، وما ہم اور نہیں ہیں وہ بخارج نکلنے والے من النار آگ سے۔ اس حوالے سے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہاں پہ ان سے وہ سوال کریں گے کہ کیا تم نے جو کانسیپٹ خدا کے بیٹے کا، یا جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث ہے، اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے ان کو یہ بات کہی تھی، تو وہاں پر بیزاری کا اظہار کریں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے تو ان کو کبھی بھی ایسا نہیں کہا، ہم نے تو کبھی بھی ان کو یہ بات نہیں بولی، اور ہم یہ آپ کے بندے ہیں، بلکہ جب سے میں دنیا سے آپ نے مجھے اٹھایا، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ ایسا کیوں کیا ہے۔ تو خیر ہم جب وہاں پر پہنچیں گے تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم وہاں پر جا کر دیکھیں گے سورہ مائدہ کے آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ مختلف لوگوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی تمام وہ لوگ جو چاہے وہ کوئی پیغمبر ہوں، یا چاہے وہ کوئی بت ہوں یا پیر ہوں، یعنی کہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی اصل میں کوئی نہ کوئی شخصیت جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان شخصیت کے حوالے سے وہ یہ عقائد رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یا ہماری جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ معاف کروا دیں گے، یا ان کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ ہماری اس طرح سے جو ہے وہ ہماری مدد فرما دیں گے۔ تو اس پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ جن کی یہ پیروی کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی ان سے بیزاری کریں گے، اور ان کو جب احساس ہوگا تو اس وقت تو تمام کے تمام اسباب جو ہیں وہ منقطع ہو چکے ہوں گے۔ تو صدق اللہ العظیم، آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔